शोहर के सामने उसकी बीवी को 4 लोगों ने ज्यादती का निशाना बनाया है। इन्हें कहते हैं कि ये फेल अब आप खुद भी करें, उसकी वीडियो बना लेते हैं। ये जो लीक था ना, इस शख्स ने क्या किया कि इसने उस खातून का नंबर भी जो है वो ले लिया था। 25 अप्रैल का वाक़या और फिर 2 जून को ये रिपोर्ट होता है। पंजाब की तरफ से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर उनके घर भी पहुंची मुतासिरीन के। इसकी बीवी जो है ना लीक की, उसने इसको पकड़वाने में अहम किरदार अदा किया था। पुलिस मुकाबला होता है 5 तारीख को। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। यानी हाफिजाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर शोहर के सामने उसकी बीवी को 4 लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाया है। ये हाफिजाबाद का नवाई गांव है मांगट, जहां पर 4 लोगों ने ये मंजर आम पर आया ये केस, और उसके बाद ज़्यादती के बाद फिर सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो बनाकर अपलोड की गई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, इंतज़ामिया हरकत में आई। अब पूछेंगे कि इसके पीछे कौन कौन लोग थे और उनका क्या अंजाम बना और ये वीडियो कब मंजर आम पर आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरुण भाई, पहले ये बताएं, आपने हाफिजाबाद जाकर उस गांव में जाकर आपने ये रिपोर्ट किया है, ये सारा वाक़या आप बताएं कैसे हुआ? अच्छा, इस तरह ऐसा कि ये 25 अप्रैल का वक़्त है 2025 का, जब ये 2 मियाँ बीवी नौशेरा विरका से अपनी बहन के घर से वापस अपने शहर हाफिजाबाद आ रहे थे, तो रास्ते में एक गांव आता है ऊंचा मांगट। वहाँ पर जो FIR के मुताबिक खातून जो है वो रफ़ा हाजत के लिए रुकती हैं और तकरीबन कुछ 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तक का टाइम था। उस वक्त ये जिस जगह पर रुकती है वहाँ पे एक स्कूल है, साथ ही एक कब्रिस्तान है, और ये इर्द गिर्द अगर हम इसके चारों तरफ अपने घूम के देखते हैं तो ज़मीनें ही ज़मीनें हैं। अच्छा। और इस टाइम क्योंकि कटाई हो चुकी हुई है तो खाली ज़मीन है, तो शाम के औकात में वहाँ कोई भी नहीं होता, इवन पानी लगाने के लिए भी कोई नहीं जाता। तो ये वहाँ पर रुक गई। नीचे उतरते हैं, वहाँ पर एक बोर्ड के दरख्त के पास ये रफ़ा हाजत के लिए खातून रुकती है, तो एक लीक नामी नौजवान जो इस इलाके का मोटर मकैनिक है वो वहाँ से गुजरता है। वो वहाँ पे एक लड़के को खड़ा देखता है और उससे फिर पूछना शुरू कर देता है। अननेसेसरी क्वेश्चन जो हैं वो उससे करता है, यहाँ क्यों खड़े हो, किस लिए खड़े हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। वो उसको बताता जी मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। तो अब उसके वहीं पर ही जहन में एक फतूर, एक नीयत में बददियानती सी शामिल होनी शुरू होती है। फिर वो अपने 4 साथियों को बुलाता है और इनमें फ़याज़ खावर है, फ़याज़ मनसब था और एक इकराम मांगट नामी नौजवान था। इन चारों को वो बुलवा लेता है, तीनों को, और फिर वहाँ पर ये उस खातून की उसके शोहर के सामने असमदरी करते हैं और उसके बाद उनकी वीडियो भी बनाते हैं। इन्हें कहते हैं कि ये फेल अब आप खुद भी करें, उसकी वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने पहले सर ये करते हैं, बाद में उसके हस्बैंड के साथ उसकी वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल, उसके बाद कहते हैं कि जब आप भी हरकत करें, और उसकी वीडियो बनाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर आपने ये बात कहीं बताई, मेडिकल के लिए गए, पुलिस में रिपोर्ट की, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब वो जोड़ा जो था बेचारा इतना डरा हुआ था और बेबस था कि वो कुछ कर नहीं सकता था, और उसके बाद वो लोग वहाँ से बेबसी लेते हुए साथ चले गए। अब ये जब अपने शहर पहुंच जाते हैं तो फिर चुप इख्तियार कर लेते हैं कि भाई चलो अब जो हुआ सो हुआ, मज़ीद अगर कोई बात करेंगे तो हमारी बदनामी होनी है, इंसाफ पता नहीं मिलना है या नहीं मिलना। लेकिन ये जो लीक था ना, ये बेसिकली मेन कल्प्रिट यही है। इस शख्स ने क्या किया कि इसने उस खातून का नंबर भी जो है वो ले लिया था, और शायद ये बाद में भी दोबारा उनको मिलता रहा, उनको डराता रहा, धमकाता रहा इसी तरह। अब एक इसके अंदर जो है ना, ये चीज़ अब निकल कर कैसे आती है। 25 अप्रैल का वाक़या और फिर 2 जून को ये रिपोर्ट होता है। ये तकरीबन को 1.25 महीना चुप रही, और ये चुप की वजह ये थी कि ये वीडियो सिर्फ इनके पास थी और इन्होंने ये वीडियोज़ कहीं निकाली नहीं। लेकिन एक तदबीर इंसान करता है, एक तदबीर अल्लाह की होती है। गुनाह छुपता नहीं है और जुल्म जो है वो हमेशा मिट के रहता है। अब ये बात किस तरह बाहर आए कि ऐसा कोई वक़ूआ हुआ, तो इन लोगों को खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। ये जो मकैनिक था ना लीक, बाकी लोगों का भी इसकी दुकान पर आना जाना था, ये वहाँ पर उठते हैं, बैठते हैं और फिर आपस में गप्पे मारनी शुरू करते हैं, चेरिश करते हैं, ठट्ठेबाजी करते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं जी असी तो इंज कीता, साडा किसी ने की कर लिया। इस किस्म की गुफ्तगू, ये चेरिश शुरू हो चुकी हुई है। फिर ये वीडियो वहाँ से निकल कर इनके किसी एक बंदे के पास जाती है बैरून मुल्क, और वहाँ से फिर ये वीडियो किसी चैनल के ज़रिए DPO तक पहुँची, DPO हाफिजाबाद तक। DPO हाफिजाबाद के पास जब ये रिपोर्ट पहुँची और उन्होंने चीज़ें देखी तो वो काफ़ी हवाले से परेशान हुए कि आखिर मामला है क्या।
انہوں نے ٹیموں کو روانہ کیا, چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, پروب کیا, تو معلوم ہوا کہ واقعہ اصل ہے اور حافظ آباد ڈسٹرکٹ کا ہی ہے. پھر اس جو وکٹم جوڑا تھا اس کو ڈھونڈا گیا, تلاش کیا گیا. جب یہ مل گئے پھر اب یہ اتنے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے تھے, کیونکہ ایک ٹراما ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی چیز بلی یا چونٹی بھی پیر کے نیچے آ جائے نا تو آپ 2 دن تک ذرا شوق میں رہتے ہیں. یہ تو اتنا بڑا ظلم ہوا تھا جس کی اللہ معاف کرے, بندہ کیا کہہ سکتا ہے. اب اس سارے معاملے میں جب انہوں نے چیزیں ان کو دیا, ان کو سنبھالنا شروع کیا, ان کو تسلی دی کہ پولیس آپ کے ساتھ, آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے لیے ہر طرح کا انصاف لیں گے. اس کے بعد جا کے وہ جوڑا راضی ہوا. پھر ایک FIR کا اندراج ہوا 3 جون کو جا کے. پھر پولیس نے ان ملزمان کا سراغ لگانا شروع کیا تو پتہ لگا کہ اس میں ایک لئیک ہے, ایک خاور ہے, ایک خاور فیاض ہے اور ایک اکرام نام کا ملزم ہے. ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے اور لیکن یہ لوگ بھاگ چکے ہوئے تھے. انہیں پتہ لگا تھا بات آگے جا چکی ہوئی ہے. سر سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو منظر عام پر آئی یہ ان لوگوں نے اپلوڈ کی تھی؟ اچھا, یہ سوشل میڈیا پر اس طرح سے منظر عام پر نہیں آئی ہے. سوشل میڈیا پہ اس طرح تھا کہ انہوں نے تھرو واٹس ایپ ہی یہ گردش کر رہی تھی, ایک نمبر سے دوسرے نمبر. یہ سوشل میڈیا میں ہی گردانا جا رہا. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایسی کوئی بھی جو نیکڈ ویڈیوز ہوتی ہیں یا برہنہ ویڈیوز ہیں وہ کسی پلیٹ فارم پہ نہیں لگ سکتی اوپنلی, ماسوائے مخصوص جو چینلز ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ جو واٹس ایپ کے تھرو ہی روٹیٹ ہونی شروع ہوئی تھی, ایک کے بعد شہر کے اندر جانی شروع ہوئی. اس خاندان کو بھی جب یہ پتہ لگا کہ اب ہماری ویڈیوز ہی باہر آ گئی ہیں تو ان کے پاس حل ہی کوئی نہیں تھا. پولیس کے پاس انہوں نے بھی جانا تھا. خیر پولیس خود پہنچ گئی ان کے بعد اور پھر انصاف کی طرف چیزیں چلنی شروع ہوئیں. اس کی بیوی جو ہے نا لئیک کی, اس نے اس کو پکڑوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. وہ اس کو کیونکہ یہ وہاں سے سلپ ہو چکا ہوا تھا, یہ مختلف جگہوں پہ چلے گئے تھے. منڈی بہاؤالدین کے اندر اس لڑکے کو جو ہے نا وہ جا کے رہ رہا تھا یہ. پھر اس کی بیوی کو پریشرائز کیا گیا, اس نے اس کو جو ہے وہاں سے ڈگ آؤٹ کروایا. اس نے اس کو تھوڑا سا دلاسا دیا جی پولیس ساتھ ہوگی. پھر یہ یہاں پر آتا جو اس کی بیوی کا بقول ہے. میری اس کی بیوی سے بات ہوئی تو اس نے یہی بیان دیا تھا کہ جی میں نے خود اپنے شوہر کو اریسٹ کروایا. اور پھر یہ وہاں پر اریسٹ ہوتا ہے. پھر بقول اس کے کہ یہ اریسٹ ہو گیا تھا, لیکن پولیس اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے. پولیس کہتی ہے اریسٹ نہیں ہوا تھا. اور پھر ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے 5 تاریخ کو, جو CCD کرتی ہے, کرتی ہے کیونکہ کیس شفٹ ہونے کے بعد CCD کے پاس چلا گیا تھا حافظ آباد. پہلا مقابلہ ہوا, اس کے اندر جو ہے ایک شخص آ گیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور پولیس مقابلہ ہوا تھانہ کالے کی ہے منڈی, اس کی حدود کے اندر. اس کی بھی جو ملزم کی شناخت ہوئی تو وہ بھی یہی ان میں سے ایک ملزم تھا. پھر ایک اور مقابلہ ہوا تو وہ تھانہ کسوکی کی حدود میں دوبارہ ہوا. تو اس میں پھر یہ لئیک نامی ملزم مار گیا. اس میں جو چوتھا ملزم تھا اس نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. سر ہارون صاحب یہ بتائیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ اکرام مانگڑ یہ مرکزی ملزم ہے, ایک لئیک تھا اور اکرام مانگڑ تھا. آپ بتائیں, آپ تو وہاں پہ موجود تھے. یہ موجود میں اس دن تو نہیں تھا, لیکن یہ جو رپورٹ کیا سارا رپورٹ جو میں نے کیا, یہ چاروں ہی مرکزی ملزم ہیں. لئیک ان کو روکنے والا اور پھر کال کر کے ان باقی تینوں کو بلانے والا ہے. اب جیسے جیسے جو ملزم پولیس کے ہتھے چڑھتا گیا اور وہ آگے سے رجسٹ کرتا تھا تو اس میں وہ مارا گیا. یہ ابھی تک پولیس کے ہتھے نہیں لگا. جو رپورٹ ہی ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی اس کے بھائی کی جانب سے, جس میں کہا گیا کہ پولیس سے مارنے کا ڈر ہے, پولیس مقابلہ کر سکتی ہے تو ہمیں تحفظ دیا جائے. تو اس میں اگلے دن کے لیے وہ فکس ہوئی. لیکن ویری نیکسٹ ڈے اس کے جو بھائی تھے وہ عدالت میں پیش نہ ہوا, نہ ان کا وکیل عدالت میں پیش ہوا, جس پر وہ درخواست خارج کر دی گئی. اور اب یہ سننے میں آیا تھا کہ شاید غالباً وہ اریسٹ ہو چکا ہوا ہے, لیکن ابھی بھی اس حوالے سے کوئی کنفرم خبر نہیں ہے. یہ چوتھا ملزم جو ہے ابھی بھی مفروری کی زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے. لیکن جو ظلم اس دن انہوں نے وہاں پر کیا تھا اس کی پر ان کی معافی تو کسی بھی صورت نہیں بنتی. یہ بڑا ایک کرمنل ٹائپ گروپ تھا. یہ جو لئیک تھا مختلف ریکارڈ یافتہ تھا. اس کا ریکارڈ اس طرح تھا کہ لڑائی جھگڑا, مار کٹائی اور ڈرانا دھمکانا یہ چلتا تھا. جس دن یہ وقوعہ 2 جون کو رپورٹ ہوتا ہے, 2 جون سے 2-4 دن پہلے یہ گرفتار بھی ہوا ہے کسی اور کیس میں. یہ حمید پورہ چوکی میں رپٹ درج ہوئی تھی گندم چوری کی. اس میں جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا تھا اس گندم چوری میں. بہرحال وہ بعد میں کچھ لین دین کر کے 1,40,000 روپیہ دے کر یہ وہاں سے چھوٹ گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مدعی تھا اس سے درخواست واپس لے لی. لیکن 2 دن کے بعد یہ واقعہ رپورٹ ہو گیا ویڈیو والا. تو پھر پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کی, محکمانہ کارروائی ہوئی تو اس میں پتہ لگا کہ یہ پکڑا گیا تھا. تو اس وقت انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا تھا, لیکن ایک لیگل انسپیکٹر جو DP آفس میں تھا وہ معطل ہوا
اور چوکی انچارج کو جو ہے پولیس نے جو محکمانہ کارروائی کرتے معطل کر دیا تھا. پریشر بھی تھا لیکن اس وقت اس کے چھٹنے کا وہاں سے ریلیز ہونے کا جو ہے کوئی اس کیس سے تعلق نہیں بنتا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں یہ آخر نااہلی بھی ہے. 25 اپریل کو وقوع ہوتا ہے اور 2 جون تک وہ رپورٹ نہیں ہوتا. اپریل کے بعد مئی پورا گزر گیا اور پھر اس کے بعد جون شروع ہو گیا. 2 جون اگر 2 دن یہ لگا لیں, 5 دن پچھلے اپریل کے لگا لیں تو تقریباً 1 ماہ 7 دن بن جاتے ہیں. 1 ماہ 7 دن پولیس باخبر رہی. اور کیونکہ یہ اگر ہم اس علاقے میں جاتے ہیں بہت ہی پسماندہ علاقہ سا ہے اور یہاں پر جس حساب سے تھانہ یہ کسوکی کی حدود میں آتا ہے وقوع, اونچا مانگڑ جو ہے, تو وہاں پہ جو پولیس کے اپنے مخبر ہیں, جو علاقے کے مخبر ہوتے ہیں, انہوں نے کیوں اس حوالے سے کوئی چیز نہیں بتائی. وہ گشت کی کمی رہی, کیا معاملات ہیں, بہت سارے ایسے وجوہات ہیں. یا ڈر اور خوف ان لوگوں کا زیادہ تھا کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ پہلے سے ہی چیزوں کو کر رہے تھے. اب علاقے میں اگر ان کا ڈر اور خوف پہلے تھا تو پولیس کو یہ لوگ کیوں نہیں مطلوب تھے؟ پولیس نے ان کے حوالے سے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی, یا پولیس کسی بڑے واقعے کے ہونے کے انتظار میں تھی جو بدقسمتی سے بعد میں ہو بھی گیا. لیکن اگر پہلے ان کو نکیل ڈال دی گئی ہوتی, جو چھوٹے چھوٹے جرائم یہ کر رہے تھے, لوگوں کو ڈرا رہے تھے, دھمکا رہے تھے, تو یہ جو ڈر اور خوف اس علاقے کے اندر پیدا کر رہے تھے وہ نہ کرتے اور ان کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ یہ انتہائی ایک قدم کی طرف جاتے. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی طرف ہنا پرویز بٹ صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ان کے گھر بھی پہنچی متاثرین کے, ان کو دلاسا بھی دیا. آپ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ جی دیکھیں, وہ چیئرپرسن ہیں اس ٹائم ویمن پروٹیکشن یونٹ کی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو ہے یہ ایک یونٹ بنایا ہوا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب پورے کے اندر خواتین کا استحصال بالکل بھی نہ ہو. خواتین کے ساتھ اگر کوئی ظلم ستم ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کیس کو رپورٹ کریں. جو ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں وہ مختلف کیسز کے اندر جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا جو کیس اس یونٹ کے بننے کے بعد سامنے آیا تھا وہ تھا ثانیہ زارا کا ملتان والا. یہ خود بھی وہاں اس وقت بھی گئی تھیں. اس کے علاوہ بھی دیگر کیسز ہوتے رہے جہاں بچیوں کے یا کم عمر بچوں سے متعلق جو معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ وومن پروٹیکشن یونٹ فوری طور پر آگے آتا ہے, ان کو تمام معاونت فراہم کرتا ہے قانونی, اور ایک باقاعدہ ٹیم یہاں پر موجود ہے, قانونی ٹیم جو جا کے چیزوں کو دیکھتی ہے اور پھر اس تمام کیس کو آگے لے کے چلتی ہے. اس کیس میں بھی اسی طرح ہی تھا کہ یہ وہاں حافظ آباد گئیں, ڈی پی آفس میں ان کی ملاقات ہوئی اس بدقسمت جوڑے کے ساتھ, اور پھر انہوں نے وہاں پر ان کو تمام قانونی معاونت فراہم کرنے سے متعلق یقین دہانی کی. تمام کام جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہوتا ہے اور ایک اچھا عمل ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آپ کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو شہری ہیں ان کے تحفظ کے لیے مختلف یونٹس بنائے, اور ان کو خالی یونٹس نہ بنائے, ان کو فعال بھی کرے. اور ویمن پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ اس حوالے سے اب تک فعال ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوتا ہے تو فوری طور پہ وہ وہاں جاتے ہیں اور جا کے انہیں قانونی معاونت فراہم کرتے ہیں, تاکہ ایک احساس ان کے اندر پیدا ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور ظالم جو ہے وہ اب اکیلا ہو چکا ہے. ریاست بیسیکلی میسیج یہ دینا ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے اب اس مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ اس سلسلے میں ایک اچھا اقدام ہونا چاہیے. سر, اکرم مانگڑ اب پولیس کی حراست میں آئے, یہ بھی جہنم واصل ہو جائے گا یا اس کا ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں, ابھی تک پولیس اس کی گرفتاری تو جو ہے وہ جو میرے علم میں وہ نہیں ڈالی ہے, اور نہ ہی ابھی تک کنفرم ہو سکا ہے کہ آیا وہ گرفتار ہے یا نہیں ہے. ہاں, مفرور ہے, اور اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر اپنی آگے بے گناہی کے ثبوت دے اگر اس کیس میں نہیں ہے. لیکن جو رپورٹ ہوا معاملات اس کے اندر تو یہ بندہ شامل ہے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو خود بہتر جانتا ہے, اور اس کے بعد اپنی بے گناہی کے کیا ثبوت ہیں کہ اس وقت کے وہ کیا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا وہ آیا, وہ جائے وقوع پر موجود تھا یا نہیں تھا. یہ تو اس نے ہی دینے ہیں, اور وہ تھرو اپنے وکیل دے, عدالت کے ذریعے دے, یا پولیس افسران کے سامنے بھیجے, تو اس کے بعد ہی پولیس جو ہے وہ معاملات آگے چلائے گی. لیکن ابھی تک جب تک وہ مفروری کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ چیزیں کیسے سامنے آ سکتی ہیں. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اس ٹائم سینئر کرائم رپورٹر ایکسپریس نیوز کے ہارون صاحب موجود تھے. انہوں نے جائے وقوع پہ جا کر یہ رپورٹ سارا کیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 4 لوگ تھے, یہ 3 لوگ جہنم واصل ہو گئے ہیں. سی ڈی ڈی نے ان کو مقابلے میں پار کر دیا ہے. ایک جو شخص ہے اکرام مانگڑ, وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ حراست میں ہے کہ نئی ریاست یہاں مفرور ہے. اگر وہ شخص بھی اس چیز میں ملوث ہے تو اس کو بھی جہنم واصل ہونا چاہیے. حسن شہباز کو اجازت دیں, اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.